जी बच्चे, आज जो है हम लोग अगस्त का जो है होमवर्क जो आप लोगों को आज से इशू किया जा रहा था, आज हम उस चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरा गांव मेरा घर। ठीक है, इसका ये आपके अगस्त के होमवर्क में मेंशन है। आप लोगों ने इसको भी अच्छे से रीड करना है और रीड करके इसके क्वेश्चन आंसर सेंटेंसेस वगैरह करने हैं। और जो मीनिंग्स मुश्किल जो वर्ड्स मुश्किल हैं उनके मैं मीनिंग्स आपको लिखवाऊंगी। आप लोग पेंसिल के साथ अपने मीनिंग्स बुक पे मेंशन करते जाएं। ठीक है, जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट, मेरा नाम अहमद है, मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरा गांव एक मिसाली गांव है। मिसाली का मतलब होता है बताए जिसकी मिसाल दी जाए। मिसाली का मतलब होता है जिसकी मिसाल दी जाए। ठीक है, मिसाली का मतलब होता है जिसकी मिसाल दी जाए। ठीक है, जहाँ जदीद, जदीद का मतलब नया और कदीम तर्ज ज़िंदगी की तमाम सहूलतें हासिल हैं। कदीम का मतलब होता है पुराना, कदीम का मतलब होता है पुराना, तर्ज का मतलब होता है तरीका। ठीक है, तरीका। आगे सहूलतें, सहूलतें का मतलब होता है आसानियाँ, आसानियाँ। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ फिर आपको मीनिंग्स जो मिसाली, मिसाली का मतलब होता है जिसकी मिसाल दी जाए। जदीद, जदीद का जदीद का मतलब होता है नया, कदीम का मतलब होता है पुराना, तर्ज का मतलब होता है तरीका, सहूलतें आसानियाँ। ठीक है, आगे है मेरा गांव देहाती जिंदगी की भरपूर झलक पेश करता है। झलक का मतलब होता है अक्स। झलक, अक्स। मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ में जितने मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने आपको उनके मीनिंग्स जो है वो मेंशन करवा दिए हैं। आगे सेकंड पैराग्राफ देखिएगा। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है। घर में मेरे अम्मी अब्बू भाई दादा दादी चचा चची सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। सब मर्द हजरात फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। तमाम खवातीन घर पर नमाज अदा करती हैं, फिर सब इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। इसमें कोई मुश्किल अल्फाज नहीं था। आगे थर्ड पैराग्राफ देखें। गांव के लोग खालिस ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। ग़िज़ा का मतलब होता है खुराक। खालिस मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो वो चीज़। खालिस ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं इसलिए वो सेहतमंद और तवाना रहते हैं। तवाना का मतलब होता है तंदुरुस्त, तवाना तंदुरुस्त। देहाती लोग घरों में मुर्गियां, बकरियां, गाय और भैंसें पालते हैं। देहात के जो लोग होते हैं, गांव के लोग, वो अपने घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि वो घरों में मुर्गियां, बकरियां, गाय और भैंसें पालते हैं। इन पालतू जानवरों से इन्हें गोश्त, अंडे और खालिस दूध हासिल होता है। गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और घी बना लिया जाता है। मैं नाश्ते में दही की लस्सी बहुत शौक से पीता हूँ। नेक्स्ट है, मेरे गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के पेशे से
وابستہ ہیں. وابستہ کا مطلب ہوتا ہے جڑے ہوئے ہیں یا منسلک ہیں. کسان دن بھر کھیتوں میں ہل چلا کر فصلیں اگاتے ہیں. وابستہ کا مطلب ہوتا ہے جڑے ہوئے یا منسلک. فصلوں سے ہمیں مختلف اجناس حاصل ہوتی ہیں. مثلاً اجناس کے ہوتی ہیں یہ دیکھیں آگے، مثلاً گندم، چاول، کپاس، گنا، مکئی، چنا اور باجرہ وغیرہ. یہ ہمیں فصلوں سے حاصل ہوتی ہیں یہ چیزیں، ان کو ہم بولتے ہیں اجناس. کیا کیا ہے؟ گندم، چاول، کپاس، گنا، مکئی، چنا اور باجرہ وغیرہ. کھیتوں میں موسمی سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں. دوسرے کسانوں کی طرح میرے ابو اور چچا بھی صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے چلے جاتے ہیں. وہ دونوں سارا دن خوب محنت کرتے ہیں. میرے دادا جان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. پہلے وہ بیلوں کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے. اب انہوں نے ایک ٹریکٹر خرید لیا ہے. اس سے وہ کم وقت میں زیادہ رقبے پر ہل چلا لیتے ہیں. رقبے کا مطلب ہوتا ہے زمین. وہ پہلے کسے ہل چلاتے تھے؟ بیلوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، بیلوں کے ذریعے وہ کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، لیکن اب ٹریکٹر اویلیبل ہیں، موجود ہیں، تو انہوں نے ٹریکٹر لیا اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی زیادہ زمین پر ہل چلا لیتے ہیں. جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو کاٹنے اور گاہنے کا کام بھی ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر کے ذریعے انجام دیتے ہیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر، یہ مشینوں کے نام ہیں جن سے جب فصلیں پک جاتی ہیں تو ان کو کاٹنے اور ان کی باقی دوسرا جو بھی پروسیجرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پروسیجر جو ہے ان کے لیے یہ تینوں جو ہیں یہ یوز ہوتی ہیں. جب اناج بوریوں میں بھر کر گھر پہنچ جاتا ہے تو سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب کسان تمام کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میرے گاؤں میں ایک میلہ لگتا ہے. جب کسان اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب کٹائی کا موسم بھی گزر جاتا ہے، ان کی کٹائی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہے، گاؤں میں ایک میلہ لگتا ہے جو کہ گاؤں والوں کو خوشی اور تفریح کا موقع فراہم کرتا ہے. فراہم کا مطلب ہوتا ہے مہیا. میلے میں خوب کھیل تماشے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں سجتی ہیں، بچوں کے لیے جھولے لگتے ہیں، لڑکیوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کی دکانیں بھی لگتی ہیں. بچے اور بڑے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں جن میں کبڈی، کشتی، والی بال، رساکشی اور فٹ بال وغیرہ شامل ہیں. جیتنے والوں کو انعامات دیے جاتے ہیں. پچھلے سال میں نے بھی 10 سال سے کم عمر بچوں کی دوڑ میں حصہ لیا اور پہلا انعام جیتا. میرے ابو میری اس کامیابی پر بہت خوش ہوئے. میرے ابو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ محنت اور کام کے بعد انسان کو تھوڑی بہت تفریح ضرور کرنی چاہیے. اس طرح انسان مزید محنت کے قابل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ کام کے بعد تھوڑی سی تفریح کریں گے، انجوائمنٹ کے لیے کوئی گیمز وغیرہ کھیلیں یا اس کو کوئی میلہ وغیرہ اس طرح کا دیکھ لیں، تو اس سے انسان تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنے میں اور زیادہ چست ہو جاتا ہے. نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے. جب وہاں گاؤں میں عید ہوتی ہے تو وہ میلے کی طرح ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں. سب صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں. گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے گھر میں سوئیاں، کھیر اور حلوہ بیچتے ہیں. عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گاؤں والے ہر موقع پر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں. گاؤں کے بڑے بزرگ شام کو کھلے میدان میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں. میں بھی کبھی کبھار اپنے دادا جان کے ساتھ وہاں جاتا ہوں. وہاں گاؤں والے اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں.
میرے دادا جان اور گاؤں کے بزرگ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دادا جان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود صحت مند ہیں۔ عمر رسیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بوڑھے ہونا، ضعیف، جس کی وجہ گاؤں کی عمدہ فضا ہے۔ فضا کا مطلب ہوا۔ یہاں آلودگی بہت کم ہے، اس لیے گاؤں کے لوگ کم ہی بیمار پڑتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ گاؤں کے مرکز صحت سے دوا لے لیتا ہے۔ مرکز صحت کا مطلب ہوتا ہے دوا خانہ۔ گاؤں میں جو ڈسپینسری ٹائپ ہوتی ہے اس کو مرکز صحت بھی کہتے ہیں، اور دوا خانہ یا ڈسپینسری، یہ تینوں چیزیں گاؤں میں اکثر بولی جاتی ہیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی صورت میں اسے شہر کے بڑے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سب گاؤں والے اس کی تیمارداری اور عیادت کرتے ہیں۔ تیمارداری کا مطلب ہوتا ہے جو مریض ہوتا ہے اس کے کام کرنا، اور عیادت کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا۔ ٹھیک ہے، عیادت کا مطلب دیکھ بھال کرنا اور تیمارداری اس کے کام کرنا۔ گاؤں کے لوگ غم اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ گاؤں میں شادی کی تقریب عموماً دن کے وقت ہوتی ہے۔ عموماً کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر۔ عموماً عام طور پر دن کے وقت ہوتی ہے۔ گھر کے صحن یا گاؤں کے کسی کھلی میدان میں شادی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی سے ایک رات پہلے لڑکیاں اور عورتیں مل کر ڈھولک پر گیت گاتی اور خوب تالیاں بجاتی ہیں۔ مجھے اپنے چچا کی شادی پر بہت لطف آیا تھا۔ لطف کا مطلب ہوتا ہے مزہ۔ لطف، مزہ۔ میرے گاؤں کے لوگ بہت جفاکش ہیں۔ جفاکش کا مطلب ہوتا ہے محنتی۔ میننگس آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنی بک پہ مینشن کرتے جائیں۔ جفاکش، محنتی۔ وہ اپنی زرعی اجناس ٹریکٹر ٹرالی میں لاد کر فروخت کرنے کے لیے قریبی شہر کی منڈی میں لے جاتے ہیں۔ ان اجناس سے حاصل ہونے والی آمدن ہی کسان کا ذریعہ معاش ہے۔ ذریعہ معاش کا مطلب ہوتا ہے روزی کمانے کا ذریعہ۔ مطلب گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ فصلوں سے جو اجناس حاصل ہوتی ہیں، گندم، گنا، چاول، کپاس وغیرہ، وہ ان کو بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ذریعہ معاش، روزی کمانے کا ذریعہ۔ کھیتوں کو سیراب کرنے والے ٹیوب ویل کا پانی گرمیوں میں بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سیراب کا مطلب ہوتا ہے پانی دینا۔ سیراب، کھیتوں کو پانی دینا۔ ٹھیک ہے، سیراب کا مطلب پانی دینا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر وہاں نہاتا ہوں۔ آٹے کی چکی کی سریلی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ جن بچوں کے گاؤں وغیرہ ہوں گے انہوں نے اکثر سنا ہوگا کہ جب وہ گاؤں جاتے ہیں تو اکثر صبح انہیں آٹے کی چکی کی آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ ذرا دور بھی ہو تو پھر بھی اس کی آواز آتی ہے۔ لہلہاتی فصلیں اور سرسبز و شاداب کھیت میرے گاؤں کی شان ہے۔ مجھے اپنا گاؤں اپنے گھر کی طرح لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے گاؤں کو ہمیشہ آباد اور خوشحال رکھے، آمین۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری ریڈنگ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سینٹینسز اس کے ایکسرسائز میں مینشن نہیں ہے، وہ میں نے خود سے نکال کے اس میں انٹر کیے ہیں۔ یہ نیچے جو آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں یہ اس کے سینٹینسز کے ورڈ ہیں۔ جفاکش، سریلی، منڈی، محنت، صحت مند۔ ٹھیک ہے، جفاکش کا جملہ جو ہے وہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ میرے گاؤں کے لوگ بہت جفاکش ہیں۔ جفاکش کا مطلب محنتی۔ ٹھیک ہے، میرے گاؤں کے لوگ بہت جفاکش ہیں۔ سریلی کا مطلب ہوتا ہے بہت خوبصورت آواز۔ آٹے کی سریلی آواز مجھے اچھی لگتی ہے، یہاں کوئل کی آواز بہت سریلی ہوتی ہے۔ منڈی، میں اپنے ابو کے ساتھ منڈی گیا یا گئی۔ محنت میں عظمت ہے، یا محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹ جو ہے وہ ہے صحت مند۔ میرے ابو صحت مند ہیں، میرے دادا ابو صحت مند ہیں، یا میں خود صحت مند ہوں۔ کچھ بھی آپ لوگ اس کا ایزیلی جملہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
آگے ہمارے پاس اس کے کوشچن آنسرز ہیں. یہ جملوں کے ورڈز تھے جو میں نے آپ کو کروا دیے ہیں. آگے کوشچن آنسرز ہیں. کوشچن آنسر آپ لوگوں نے نہیں لکھنے, آپ لوگ بس اچھے سے سن لیں. اور اس کے بعد ہماری فل ان دی بلینکس ہے, خالی جگہ. پہلے خالی جگہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو کوشچن آنسر کرواتی ہوں. کوشچن نمبر 2 ہے, سبق کے مطابق درست جواب سبق کے مطابق درست الفاظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے. فرسٹ ہے, میں اچھی اور مثالی زندگی گزارنے کے ڈیش بھی سیکھ رہا ہوں. آپشنز ہمارے پاس ہے سائنس اور طور طریقے. تو اس میں جو آنسر رائٹ آنسر ہے وہ ہے طور طریقے. سیکنڈ ہے, گائے اور بھینس کے دودھ سے دہی, مکھن اور ڈیش بنا لیا جاتا ہے. آپشنز ہیں گھی اور پھل. تو آنسر کیا آئے گا؟ گھی. تھرڈ ہے, میرے گاؤں میں عید کا تہوار بھی ڈیش کی طرح ہوتا ہے. آپشنز دعوت اور میلے. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ کیا ہے؟ میلے. نمبر 4 ہے, میرے دادا جان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ڈیش ہیں. آپشنز ہیں کمزور یا صحت مند. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے صحت مند. نمبر 5 پہ ہے, میرے گاؤں کے لوگ بہت ڈیش ہیں, سست یا جفا کش. اس کا رائٹ آنسر ہے جفا کش. لاسٹ ہے, گاؤں کے سب لوگ ڈیش میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں. آپشنز ہے ہمارے پاس کھلے یا تنگ. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے کھلے. اب میں ریپیٹ کر رہی ہوں ان کو, رائٹ آنسر آپ لوگ اپنے چیک کر لیں. فرسٹ کا آنسر ہے طور طریقے. سیکنڈ کا آنسر ہے گھی. تھرڈ کا آنسر ہے میلے. فورتھ کا آنسر ہے صحت مند. ففتھ کا آنسر ہے جفاکش. اور لاسٹ کا آنسر ہے کھلے. ٹھیک ہے, چلیں اب ہمارے پاس ہیں کوشچن آنسر. فرسٹ کوشچن ہے, گاؤں کے لوگ گھر میں کون کون سے جانور پالتے ہیں؟ تو اس کا آنسر کیا اس کا آنسر ہوگا, گاؤں کے لوگ گھروں میں مرغیاں, بکریاں, گائے اور بھینسیں پالتے ہیں. گاؤں کے لوگ گھروں میں مرغیاں, بکریاں, گائے اور بھینسیں پالتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے, احمد کے ابو اور چچا کھیتوں میں ہل کیسے چلاتے ہیں؟ احمد کے ابو اور چچا کھیتوں میں ہل ٹریکٹر سے چلاتے ہیں. اس میں صرف کیسے کی جگہ آئے گا؟ ٹریکٹر سے. احمد کے ابو اور چچا کھیتوں میں ہل ٹریکٹر سے چلاتے ہیں. کوشچن نمبر 3 ہے, گاؤں کے میلے میں کون کون سی تفریحات ہوتی ہیں؟ اس کا آنسر ہے, گاؤں کے میلے میں خوب کھیل تماشے ہوتے ہیں. کھانے پینے کی دکانیں سجتی ہیں. بچوں کے لیے جھولے لگتے ہیں. لڑکیوں کے لیے چوڑیاں اور مہندی کی دکانیں بھی لگتی ہیں. بچے اور بڑے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں, جن میں کبڈی, کشتی, والی بال, رسا کشی اور فٹ بال وغیرہ شامل ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھرڈ کا آنسر ہے. میں ریپیٹ کر رہی ہوں, میلے میں خوب کھیل تماشے ہوتے ہیں. کھانے پینے کی دکانیں سجتی ہیں. بچوں کے لیے جھولے لگتے ہیں. لڑکیوں کے لیے چوڑیوں اور مہندی کی دکانیں بھی لگتی ہیں. بچے اور بڑے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں, جن میں کبڈی, کشتی, والی بال, رسا کشی اور فٹ بال وغیرہ شامل ہیں. آگے ہے کوشچن نمبر 4, گاؤں میں عید کا تہوار کیسے منایا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے, گاؤں میں عید کا تہوار بھی میلے کی طرح ہوتا ہے. سب لوگ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں. سب صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں. ایک دوسرے کے گھر میں سوئیاں, کھیر اور حلوہ بیچتے ہیں. عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہے کوشچن نمبر 5 جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں, وہ اسکپ ہے.
क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 5 में मेंशन करेंगे। गांव में शादी की तकरीब कैसी होती है? गांव में शादी की तकरीब कैसी होती है? इसका आंसर है गांव में शादी की तकरीब दिन के वक्त होती है। घर के सेहन या गांव के किसी खुली मैदान में शादी का इंतजाम किया जाता है। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती और खूब तालियां बजाती हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। फसलों से हासिल होने वाली मुख्तलिफ अजनास के नाम तहरीर कीजिए। तो इसका आंसर है फसलों से हासिल होने वाली मुख्तलिफ अजनास के नाम ये हैं गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। ठीक है, गंदम से हासिल होने वाली मुख्तलिफ अजनास के नाम ये हैं गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। ठीक है बच्चे, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी रीडिंग होगी, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स भी मैंने आप लोगों को मेंशन करवा दिए, जुमले भी बना लिए, सवाल जवाब भी हो गए और ब्लैंक्स भी आपको मैंने फिल करवा दी हैं।